अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। नाज़रीन, तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जंग बंदी जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। मुज़ाकरात का जो मुश्तरका एलामिया है वो भी जारी हो गया है। कतर और तुर्की की सालिसी में होने वाले इन मुज़ाकरात ने खित्ते में अमन की एक नई उम्मीद यकीनन पैदा कर दी है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक मौक़िफ़ आया है और उन्होंने कहा है कि TTP की सरपरस्ती अगर बंद ना हुई तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते हैं। फिर 6 नवंबर को इस्तांबुल में अगला दौर तय किया गया है, जहां जंग बंदी के कवायद और ज़वाबित पर हतमी इत्तेफाक भी होगा। फिर इसी दौरान हमने ये भी देखा कि मुल्क की जो अंदरूनी सियासत है उसमें भी बड़ी सरगर्मियां देखने में आ रही हैं। खास तौर पर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी नई काबीना ने हल्फ उठा लिया है। गवर्नर फैसल करीम कुंजी ने वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की टीम अब मैदान में है। अब देखना होगा कि KP में जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरह से चेंज होती है, जो अवामी तवक्कुआत हैं उस पर किस तरह से नई जो एक काबीना है वो पूरी उतरती है। और दूसरी जानिब लाहौर में भी अहम पेशरफ्त हुई है। पंजाब हुकूमत ने 9 मई के 11 मुकदमात के ट्रायल का नया नोटिफिकेशन जारी किया है। अब ये मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेंगे और बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। तो फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है उसमें अमन, हुक्मरानी और कानून आज के प्रोग्राम है, जिसमें हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि KP काबीना जो है वो अब किस तरह से आगे लेकर चली जाएगी। और साथ ही साथ जो बड़ा एक अहम मामला है वो ये भी चल रहा है कि बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी है। सुहेल आफरीदी की 4 बार वो मुलाकात के लिए गए, वहाँ पर हमने ये भी देखा कि कारकुनान के दरमियान बड़ी धक्कम पेल भी हुई, लेकिन इसके बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी। तो इसकी क्या वजूहात है, कौन सी रुकावट है जो अभी तक मुलाकात तय नहीं पा सकी है। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब PTI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और आगे चलकर प्रोग्राम में हमारे साथ सोबिया शाहिद साहिबा भी मौजूद होंगी। सबसे पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब, बड़ा अच्छा हुआ कि हमने देखा कि वो जो एक सूरत हाल चल रही थी, ताखीर हो रही थी काबीना की तश्कील में, वो मामला बिलाखिर तय हो गया और KP काबीना की 13 रुकनी काबीना है जिसने हल्फ उठा लिया है। क्या तवक्कुआत रखी जाएं इस काबीना से? सबसे बड़ी तवक्को जो कि अवाम के पास होनी चाहिए कि अवाम की नुमाइंदगी करेगी ये काबीना। जो KP के अवाम चाहते हैं उसमें सबसे बड़ी ख्वाहिश उनकी अमन की है। बेशक वो चाहते हैं कि उनको जिंदगी में आसूदगी आए, खौफ और खतरा खत्म हो जाए। वो इतने सालों की दहशतगर्दी से बेहद परेशान हैं और वो इस बात से भी परेशान हैं कि उनको ये नजर नहीं आता कि उनके खिलाफ कौन है। इसीलिए PTI इस मौक़िफ़ को लेके चल रही है कि टेररिस्ट का खात्मा करें लेकिन आबादी का ना करो। नो कोलैटरल डैमेज पीरियड। जो कुछ करना है दहशतगर्दों के खिलाफ करो। अफगानिस्तान के बॉर्डर से इस तरफ आने मत दो और अपने मुल्क के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करो जिसके अंदर कोई सिविलियन मारा ना जाए। हम बिल्कुल उस पॉलिसी के खिलाफ हैं जो कि माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने रखी कि उन्होंने अपनी सरजमीन से अपनी आबादी के ऊपर ड्रोन के हमले होने दिए। हम अपने वादे तौर पे क्लियर हैं और हमारे दौर में हमने दहशतगर्दी जो 2019, 20 और 21 में आप देख लीजिए कि तारीखी तौर पर सबसे कम दहशतगर्दी उन अयाम में हुए, उन सालों में हुए। वो हमारी कामयाबी है। और ये पार्टियां जो 1972 से बलोचिस्तान में मामला खराब हुए हैं आज 50 साल से ऊपर हो गए। लेकिन फिरदौस साहब, ये इल्जाम तो PTI पर इन्हीं जमातों की जानिब से लगाया जाता है कि दहशतगर्दी को वापस लाया ही PTI की तरफ से गया है। PTI ने जो इक़दाम मेरे ख्याल से इल्जाम लगाना जो है वो लगाते रहे। अगर इनके इल्जाम में अवाम को कोई सच्चाई नजर आ रही होती तो अवाम बार बार KP में PTI की हुकूमत नहीं आती। दूसरी चीज, आज भी जब भी KP के अंदर अमन जरगा बुलाया जाए, कोई भी एक्टिविटी हो अमन के लिए,
جتنی شمولیت اس میں پی ٹی آئی کی کال پہ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ ایسی چیزیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. یہ فارم 47 کی حکومت والے چاہے کتنا بھی کہتے رہیں کہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں, نہ ایم پی منہ دکھا سکتی ہے, نہ پنجاب میں پی ایم ایل این دکھا سکتی ہے. اسی لیے تو نواز شریف نے پچھلے 3 سال میں ایک جلسہ نہیں کیا. شہباز شریف نے وزیر اعظم بن کے بڑے بڑے فیصلے نہ وہ پارلیمان میں لاتے ہیں نہ عوام میں کرتے ہیں. وہ پچھلے 1.5 ماہ میں 34 ملکوں کے دورہ کیا ہے. وہ پاکستان کے وزیر اعظم شرم الشیخ میں شرم دلانے کے لیے تو ہیں پاکستانی قوم کو, پاکستان کو, کہ اصلی عوام کی رائے کی عکاسی کرنے سے وہ قاصر ہیں. وہ ان کی فہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ پاکستان کے عوام چاہتے کیا ہے. اچھا سر, ایک بڑی اچھی پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ گورنر کے پی اور وزیر اعلیٰ کے پی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے, جو صوبے کے امن و امان کے معاملات ہیں اس حوالے سے بات کی گئی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشترکہ طور پر آواز اٹھائی جائے گی ہر فورم پر. تو یہ پیش رفت آپ کیسے, کون سے والے گورنر, آنے والے گورنر, جانے نہیں سر, سہیل آفریدی کی اور جو گورنر کے پی ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے فیصل کریم کنڈی کی. میں یہی پوچھا ہوں, جانے والے گورنر, آنے والے گورنر کس سے ہوئی ہے؟ سر گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی ملاقات ہوئی ہے سہیل آفریدی صاحب سے. فیصل کریم کنڈی کو تو ہٹا کے آفتاب شیرپاؤ کو بنایا جا رہا ہے, تو ان کی اب کیا حیثیت رہ گئی؟ ان کی اپنی پارٹی میں ان کی موومنٹ, آپ تب بھی گفتگو کرنا چاہتی ہیں تو یہ وہی فیصل کریم کنڈی ہیں جنہیں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ سہیل آفریدی کو ہم نے بننے ہی نہیں دینا. تو سر ابھی تو ان کی ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے تو کہا ہے کہ ہر فورم پر مشترکہ طور پر آواز اٹھائی جائے گی. میں تمام ملاقاتوں کو ویلکم کرتا ہوں, لیکن ملاقات جس سے کچھ حاصل نہ ہو وہ بلا سود ہوتی ہے. اسے کہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ پارلیمان, وہ وزیر اعظم جو ایک ملاقات نہ کرا سکے ان سے بیٹھ کے بات کیا کریں. سہیل نے فون کیا کس کو, وزیر اعظم پاکستان کو, کہ مجھے سابقہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کرنی ہے, وہ میرے پارٹی کے لیے. جواب کیا دیا؟ پوچھ کے بتاؤں. پوچھ کے, بس آپ سوچ لیجئے جو لوگ پوچھ کے بتائیں گے. سر ویسے آپ کو کیا, سر جن سے وہ پوچھ رہے ہیں, پھر بات تو انہیں سے ہونی چاہیے. انہوں نے وزیر اعظم نے اس بات کی یہ وجہ بتائی تھی کہ وہ ان سے نہیں, اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنے کی بات نہیں کر رہے تھے, وہ انتظامیہ سے پوچھنے کی بات کر رہے تھے جو ملاقات کرواتے. خیر سر, آپ کو ویسے کیا لگتا ہے کیوں ابھی تک ملاقات نہیں کروائی؟ اتنے معصوم وزیر اعظم کا کیا کرنا جو خود بھی اور ان کے بھائی بھی اتنے عرصے جیل میں رہے, ان کو جیل کے قوانین کا نہیں پتا, ملاقاتوں کا نہیں پتا, انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی کتنی ملاقاتیں ہوتی تھیں اور اب نہیں ہوتی, ان کو یہ نہیں پتا کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ فارم آر او جب ملنے سے انکار کر دے تو فارم 45 اور 47 کو کیسے تبدیل کیا جاتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ کامن ویلتھ کی رپورٹ کو پارلیمنٹ میں پیش کریں کہ کامن ویلتھ نے کہا کہ الیکشن جو تھا بالکل فراڈ تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو چیئرمین ہے جس کا دور ختم ہو چکا ہے اس کو ہٹا نہیں سکتے کیونکہ جو آقا ہیں انہی نے ابھی اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے سر, ہمیں ویسے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ملاقات میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کیونکہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی بھی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے, وکلا کی بھی ہو جاتی ہے, سہیل آفریدی سے ملاقات ہونے میں کیا آپ کو لگتا ہے کیا رکاوٹ ہے, کیا وجہ ہے؟ اور اس کی سب سے یہ وہی بات ہے کہ جو برسر اقتدار ہیں وہ پورے ملک پہ واضح کر رہے ہیں کہ ہم ہیں, ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکیں, ہم سے معافی مانگے, ہمارے جو جرنیلوں کو برا بھلا کہا گیا ہے, یہ ایکسپوز کیا گیا ہے کہ وہ سازش کروانے میں شریک تھے, اس کی ملک کی بربادی کے پیچھے, اس کی زبوں کے پیچھے ان کا ایک بڑا ہاتھ ہے, اس کے بارے میں کوئی ذکر نہ کریں. لیکن سر یہ تو توہین عدالت, سر یہ تو توہین عدالت بھی ہو رہی ہے. عدالت نے تو کہا ہے کہ ملاقات کروائی جائے, لیکن اس کے باوجود ملاقات نہیں ہو رہی تھی. آپ لوگوں نے درخواست بھی دائر کر دی. آپ بی بی آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ لیتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ we believe in absolute power. There is no judiciary in Pakistan, it is our ڈنڈا راج. اتنا مشکل کیوں ہے یہ سمجھنا
آپ کے کوئی بنیادی حقوق نہیں ہیں. آپ کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دوں گا کہ اگر آپ نے کوئی بات کی ایسی جو میری مرضی کے خلاف ہوگی. اچھا سر، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فیصل ترکئی اور عاقب اللہ جب گنڈا پور صاحب تھے کے پی کے وزیر اعلیٰ، تو انہوں نے جو ہے وہ ان دونوں کو کابینہ سے نکال دیا تھا، لیکن اب جو کابینہ نے حلف اٹھایا ہے اس میں یہ دونوں نام شامل ہیں. اس وقت گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کا حکم ہے کہ انہیں نکالا جائے کابینہ سے. اب سہیل آفریدی نے شامل کر لیا ہے، تو یہ کس کی مرضی سے ہوا ہے؟ کیا عمران خان کا اس میں عمل دخل ہے؟ ملاقات تو ہوئی نہیں ہے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ اس میں ذرا کنفیوژن ہے. یہ اتنا کوئی مشکل کام ہے؟ جب ملاقات نہیں ہوئی تو عمران خان کا تو عمل دخل ہے نہیں. یا عمران خان نے پیغام پہنچا دیا کہ بھئی ان لوگوں کو جو ہٹایا گیا تھا وہ غلط ہٹایا گیا تھا، اس وقت میرے پاس جو انفارمیشن تھی وہ پوری نہیں تھی، اب پوری آ گئی ہے، تو انہیں نے کسی کے ذریعے پیغام پہنچا دیا. مجھے نہیں پتا پیغام رساں کون. تو یہ کابینہ نے جو جی یہ فیصلہ سہیل آفریدی صاحب کا ہے، اس کہ ان کو کلی اختیار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. انہیں اس مشاورت میں کس کس کو شامل کیا ہے؟ اوبیسلی پی ٹی آئی کے بڑے لیڈروں میں سے ترکئی فیملی کے بہت سارے لوگ ہیں. صحیح. ایم اے بھی ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، نیچے کونسلر لیول پہ بھی ہیں. ایک بہت بڑا گروپ وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو میرے خیال سے سہیل آفریدی کو سب کی سپورٹ چاہیے پارٹی میں. تو انہیں نے جو بھی فیصلہ کر رہے ہوں گے وہ پارٹی کے مفاد میں کر رہے ہوں گے. اور یہ سوال تو بہتر ہے کہ آپ انہی سے پوچھیں، اس سے کہ میں مرکزی معاملات کو دیکھتا ہوں، سندھ کے معاملات کو زیادہ دیکھتا ہوں، اور یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ایک دن پرانی ہے، میری اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس کے اوپر سے زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتا. ٹھیک ہے سر. پی ٹی آئی حکومت اب کے پی میں عوامی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھائے گی؟ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ جو امن و امان ہے وہ بڑا ایک اہم ترین ایشو ہے جس پر خاص طور پر توجہ دی جائے گی. اس کے علاوہ کون کون سے اہم معاملات ہیں جن پر فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ جو عوام کا اور کے پی کا حق ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نہیں دے رہی، اس کے لیے آواز بھی بلند کرے گی، اس کو حاصل بھی کرے گی. اس کے بعد جو رقوم آتی ہیں، دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر پورے پاکستان کو غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے ریئر ارتھ منرلز کے بارے میں. یہ مرکزی حکومت یہ معاملے کو ابھی تک اسمبلی میں نہیں لائی. جی یہ $71 ٹریلین کی ویلتھ کس صوبے میں کتنی ہے وہ بتانے کو تیار نہیں. یہ جو ڈیٹا ہے جیولوجیکل ڈیٹا، وہ ڈیٹا انہی نے کس کس ملک سے شیئر کیا ہے اور کیوں شیئر کیا ہے، یہ ڈیٹا جنریٹ کس نے کیا ہے، وہ علاقے کون سے ہیں جدھر یہ ہے، اور اس علاقے کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے. زیر سطح بہت ساری چیزیں ہیں جو منظر عام پہ اس وقت لائی نہیں جا رہی. ٹھیک. ہمیشہ سے مفاد پرست ٹولہ اس نئی دولت کو لوٹنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. جس طرح سندق کی دولت کو لوٹا گیا، سندق سے جتنا سونا اور کاپر نکلا اس کے اندر عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. فائدہ ہوا چند لوگوں کو پاکستان میں جنہیں نے اپنی ملک کی دولت کو بیچ دیا. فائدہ ہوا اس چینی کمپنی کا اور یا چینی کے اسٹیٹ انٹرپرائزز کا جنہیں نے ان لوگوں کو رشوتیں دے کے پاکستان کی دولت کو لوٹا اور پاکستان کے عوام سے ان کا حق چھینا. اور اس کے بارے میں کبھی بھی کوئی ڈیٹیل رپورٹ نہیں آئے گی، قیاس آرائی ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ماضی میں بھی جب سوئی گیس سے گیس نکلی تھی تو ڈیرہ بگٹی میں گیس نہیں پہنچائی جا سکی. چلے کوئٹہ تو بہت دور کی بات تھی، ڈیرہ بگٹی جیسی جگہ جو چند کلومیٹر کے فاصلے پہ تھی اس کے اندر بھی سالہ سال گیس نہیں آئی. عوام بلوچستان کے اسی لیے نالا ہیں ہم سے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ وفاق کے ساتھ پھر بیٹھنا پڑے گا؟ اتنے بڑے اہم ایشوز ہیں، کچھ ایسے امید رکھی جا سکتی ہے؟ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم اس سے بیٹھنے کے لیے بار بار انہیں دعوت دے رہے ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں. جس دن وفاق فیصلے کرنے لگے گی خود اور انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں.
لیکن ابھی تو وہ بغیر پوچھے ہوئے کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے. نہ چیف الیکشن کمشنر لگا سکتے ہیں, نہ مائن اینڈ منرل ایکٹ کو درست کر سکتے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی آپ حکومت سے کسی قسم کی بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے سر, ہمیں یہ بتائیے گا, سہیل آفریدی کی اگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوتی ہے, 4 بار تو ناکام ہو چکی ہے, تو جو پالیسیز ہیں صوبے کے حوالے سے, حکومت چلانے کے حوالے سے, سر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ملاقات نہ ہونا فیصلوں پر اثر ڈال سکتی ہے؟ جی دیکھیں, بات ساری ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. عمران خان کی حیثیت کو جتنا بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے, یہ پورے پاکستان کے سامنے آیا ہے کہ اگر ایک شخصیت ہے جس کے اوپر پاکستان کے ہر صوبے میں پاپولیرٹی سب سے زیادہ ہے, اور وہ اس ملک کو جوڑ کے رکھ سکتا ہے, اور جس کی آواز کے اوپر پورا ملک لبیک کہتا ہے, صرف ملک لبیک نہیں کہتا, اس وقت امت مسلمہ لبیک کہتی ہے. جتنا عمران خان پاپولر پاکستان میں, اتنا ہی پاپولر افغانستان میں بھی ہے, اتنا ہی پاپولر فلسطین میں بھی ہے. تو عمران خان کو سے مشاورت نہیں کرنے دیں گے تو نقصان عوام کو پتہ ہے ان کا ہے. ٹھیک ہے, یہ خوف زدہ لوگ ہیں, یہ ڈرتے ہیں اس سے کہ انہی نے اتنے غلط کام کیے ہیں کہ آج ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ سیاسی صورتحال پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. کے پی کا تو چلے جو معاملہ ہے وہ چل ہی رہا ہے. سر دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں بھی ایک تنازع ہے جو چل رہا ہے. ابھی تک وہاں پہ جو معاملات ہیں وہ حل نہیں ہو پائے ہیں. سر وہاں کے جو معاملات ہیں آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا ہے, تعطل کا شکار ہوتا ہے, تو آپ کو کیا خیال ہے اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, بات ساری یہ ہے کہ جمہوریت کے ساتھ جب بھی کھلواڑ ہوگا, جہاں خرید فروخت ہوگی, جہاں ایک پارٹی کے لوگوں کو توڑ کے فارورڈ بنا کے دوسرا پارٹی کے ساتھ جوڑا جائے گا اور پھر حکومتیں بنائیں گی, تو بھانمتی کے کنبے کی جو ہانڈی ہے وہ تو چوراہے میں پھوٹے گی. اور یہی کچھ جو ہے آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے, اور آزاد کشمیر کا واحد حل جو ہے وہ آزادانہ انتخابات ہیں. پاکستان کا حل جو ہے وہ آزادانہ انتخابات ہیں, فیئر فری ڈیموکریٹک الیکشن, جس کے ساتھ نو مینیجنگ دا ووٹ, نو بیلٹ فکسنگ. جس طرح آپ نے جوڈیشری تباہ کر چکے ہیں, جمہوریت تباہ کر چکے ہیں, اس کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی تباہ کر چکے ہیں, معیشت تباہ کر چکے ہیں. اس سارے کھیل کو اب ختم ہونا چاہیے, عوام کے حقیقی نمائندوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ یہ فوج بھی ہماری ہے, یہ ملک بھی ہمارا ہے, اور ہمیں اس بات کا کلی طور پہ احساس ہے کہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. فوج کا ایک کلیدی کردار ہے, جنرلوں کا ایک کلیدی کردار ہے, لیکن we need a new social contract. We need a new defense contract with the army. سر یہ جو آزاد کشمیر میں ایک تنازع چل رہا ہے نئے وزیر اعظم کا, سر آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ آپ کے خیال میں کوئی پس پردہ ایسی حقیقت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس ساری صورتحال سے عوامی مسائل کتنی بڑے پیمانے پر پیدا ہو سکتے ہیں, یا عوام کتنی برا ان پر اثر پڑ سکتا ہے اس تمام تر تعطل کا؟ یہ دیکھیں, ابھی آزاد جموں کشمیر کے عوام نے تمام سیاسی پارٹیوں کو علیحدہ رکھ کے احتجاج کیا. انہوں نے کسی پارٹی کا نہ جھنڈا اٹھایا, نہ بینر اٹھایا, نہ کسی کو سامنے آنے دیا ایسا کہ یہ لیڈر ہے. اور انہوں نے اپنے مطالبات رکھے, جن کی تعداد 40 سے زیادہ تھی, اور وہ منوائے بھی کلی طور پہ. ٹھیک, کے اندر جو جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ پورا کرنے کی نہ قابلیت رکھتے, نہ کریں گے. صحیح. اور جب نہیں کریں گے تو اور شدت اور حدت کے ساتھ لوگ پھر نکلیں گے. ٹھیک. اور یہ بے یقینی جو ہے کسی بھی ماحول کے, کسی بھی حکومت کے, کسی بھی علاقے کے لیے اچھی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اور بالکل یہ معاملہ جو
آزاد کشمیر میں چل رہا ہے اور جو خاص طور پر کے پی میں اب کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے. اب کس طرح سے عوام کو سہولیات فراہم کری، ان کے مسائل کو حل کرنا ہوگا، امن و امان کو ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا، اس حوالے سے ہم نے بات لی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے افغان طالبان کے درمیان اور پاکستان کے درمیان جو ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اور جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں اور 6 نومبر کو ہے. اس حوالے سے مزید مذاکرات کیے جائیں گے، کتنی امید رکھی جائے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں خطے پر، اس پر بات ہوگی بریک کے بعد.